बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी इस्लाम और मेरी ज़िंदगी प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हमारा मौजू है इंसानी जान और रोज़ा। यानी कि जो इंसानी जान है, जब ये रोज़ा रख लेती है जान, जब एक इंसान रोज़ा रख लेता है तो उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें नमूदार होती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पैदा होती हैं। रोज़ा हमें क़ुव्वत बर्दाश्त देता है, और ऐसी क़ुव्वत बर्दाश्त जिसको बंदे को पता होता है कि मैंने अब सहरी में जब सहरी कर ली तो अब जो इफ़्तार है वो अपने टाइम पर करूँगा। उसके ऊपर बहुत सारे मराहल आते हैं। प्यास लगती है, उसे भूख लगती है, उसका दिल चाहता है, शैतान भी कह रहा होता है कि मैं इफ़्तार कर लूँ, लेकिन उसके ऊपर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐसी पाबंदी लगी होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जिसको वो देखता है और वो समझता है कि नहीं। और जब वो तन्हाई में भी होता है तो उस वक़्त भी रोज़े में होता है। ये है वो क़ुव्वत बर्दाश्त। अगर हम इस क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर इस क़ुव्वत बर्दाश्त को ले आएँ तो ज़िंदगी के हर पहलू में हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ऐसी क़ुव्वत बर्दाश्त जिससे हम बड़ों का एहतराम सीख सकते हैं, छोटों के साथ प्यार करने का अमल सीख सकते हैं, और ऐसी क़ुव्वत बर्दाश्त जिससे हम हमसायों के हकूक़ पूरे कर सकते हैं। अपनी मुलाज़मत के दौरान मुकम्मल ईमानदारी के साथ हम ये तय कर लें कि हमने एक प्रैक्टिकल से गुज़र रहे हैं, तो मैंने अपनी जॉब के दौरान, मेरी जो जॉब है, जो मेरी मुलाज़मत है, उस मुलाज़मत के दौरान मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है, और अपने बच्चों को, अपनी बेगम को जो खाना लेके जाना है, यानी कि जो हमने रिज़्क़ उनके लिए कमाना है, वो हलाल हो जाए। हम इस पे बात करेंगे, और साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जो रोज़ा है, इसकी जो अमली ज़िंदगी में जो 12 माह के दौरान 11 माह आते हैं, एक महीने के बाद, उसमें हम इस अमल को किस तरह दोहरा सकते हैं। हमेशा की तरह बड़े ही खूबसूरत उलमा इकराम, बड़े ही खूबसूरत लहजे के मालिक तमाम उलमा इकराम मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तारफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब मौजूद हैं। आपको ये सादत हासिल है कि आप दाता अली जवेरी की जो मस्जिद है दाता दरबार में, उसके आप ख़तीब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ इंतहाई हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा, जिनकी बातें सुन के दिल को ये अच्छा लगता है कि हम अमल की तरफ जाएं। आपका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर है। आप जामिया मिनहाजुल हुसैन के प्रिंसिपल हैं। हमारे तीसरे मेहमान इंतहाई खूबसूरत लहजे के मालिक हज़रत अल्लामा हाफिज़ ज़फ़रुल्लाह शफ़ीक़ साहिब। आप से जब बात की जाती है तो इंतहाई प्यार से, जिस अंदाज से वो हमें समझाते हैं, हर बंदे का ये दिल करता है कि मैं इनकी बातों को सुनकर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे साथ इंतहाई प्यारे और हमारे मेहरबान हज़रत अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर साहब मौजूद हैं। आप मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के मेंबर हैं और साबिक़ मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है रोज़ा है क्या, और रोज़े का जो अजर है अल्लाह ताला ने अपने पास ही क्यों रखा है, इसका हम जवाब लेंगे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब से। जनाब नक्शबंदी साहब, यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी ज़िंदगी और इंसानी जिस्म से मुताल्लिक़ उसके तमाम तकाज़ों को सामने रखते हुए एक कंप्लीट हमें निज़ाम इबादत दिया है। नमाज, हज, ज़कात, जिहाद, रोज़ा,
اگر اس پہلو سے ان کو انسانی جسم اور انسانی زندگی اور معمولات کے ساتھ اگر ہم اٹیچ کریں تو ہر ایک جو ہے اس کی اپنے اثرات بھی ہیں، اس کی اپنی ضروریات بھی ہیں اور اس کی اپنی برکات بھی ہیں۔ باقی جتنی عبادات ہیں اگر آپ ان میں غور کریں، نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، تو جتنے لوگ جماعت میں شامل ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ نماز پڑھی ہے اور حکم بھی یہی ہے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر گھر میں اکیلا پڑھے گا نوافل سنن تو اس کے گھر والوں کو یقیناً ضرور پتہ چلے گا۔ زکوٰۃ اگر جتنی بھی چھپا کر دے گا تو کم از کم جس شخص کو دی ہے اس کو تو پتہ چلے گا، ایک فرد کو۔ حج کا جائے گا تو پورے علاقے محلے دوست احباب کو گھر والوں کو پتہ چلے گا 40 دن کے لیے جب گھر سے غائب ہوگا۔ جہاد کا بھی یہی حال ہے۔ روزہ ایک ایسی خاموش عبادت ہے، سبحان اللہ، اگر میں یہ کہوں کہ ہذا سر بین اللہ و عبدہ، کیا بات، کہ اللہ اس کے بندے کے درمیان راز ہے۔ واہ واہ، ایک شخص کھاتا پیتا نہیں ہے، آپ کو کیا پتہ وہ روزے کی نیت سے ہے یا نہیں ہے۔ تنہائی بھی ملتی ہے اس کو۔ اور دوسرے نمبر پر اس میں جو شدت ہے بھوک اور پیاس کی اور اس کے جو طبیعت پر اثرات ہیں تنہائی میں، وہ اس کو دور کرنے کے مواقع اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن آپ نے جیسے خود انٹرو میں فرمایا کہ ایک چیز ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے کہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ واہ واہ، وہ اس وقت جو خشیت الہی، جو خوف الہی اور اللہ رب العزت کے قرب کا اور اللہ رب العزت کی جانب سے مراقبے اور دیکھنے کا جو اس کے دماغ میں کنسیپٹ اور تصور ہے، وہ اس کے راز ہونے کو پختہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے جو سوال میں ارشاد فرمایا وہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک سے ماخوذ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسری طرح اگر پڑھا علماء نے کہ وانا اجزا بہ، دونوں صورتوں میں اپنے اپنے اس کے معارف ہیں۔ یہ ایسی مطلب ہے کہ عبادت ہے کہ جو بندے اور رب کے درمیان ہے، اور فرماتا جب یہ ہے ہی میرے لیے تو پھر جزا بھی سبحان نہیں۔ اللہ، بڑا اچھا آپ کا اور اس کے کئی ماشاء تعبیرات ہیں جو اللہ۔ حدیث صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کے روزے، یعنی کہ ہمارے اوپر روزے اور جو سابقہ امتیں تھیں، ان کے سابقہ جو انبیاء کرام آئے، ان کے اور ہمارے روزوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب روزے کا حکم دیا تو اس میں سب سے پہلے تو صاحبان ایمان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ بس اوقات ہم اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں ہم مومن ہیں، یقیناً خوشی کی بات ہے کہ ہم واقعی سچے مومن بن جائیں، لیکن درجہ ایمان پہ فائز ہو جانا کافی نہیں ہے، اس سے آگے بھی منزلیں موجود ہیں۔ اس میں تقویٰ کی منزل ہے، اور روزہ جو انسان کو متقی بناتا ہے۔ تو اسی لیے اس آیت مجیدہ میں جہاں روزہ کی فرضیت کا حکم دیا گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ بھی بتا دیا گیا کہ پہلی امت آپ نہیں ہے کہ آپ پہ روزہ فرض کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی لوگ موجود تھے، پہلے بھی امتیں موجود تھیں، ان پر روزہ فرض تھا۔ فلسفہ بھی بتا دیا لعلکم تتقون، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سے ڈریں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک تو انسان کو یہ حوصلہ دیا گیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھوک پیاس کا حکم صرف آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ سے پہلے بھی تھا، اور پھر اس کا فلسفہ بھی بتا دیا۔ تو مین چیز جو آپ فرما رہے ہیں کہ سابقہ امتوں کے روزے میں اور اس میں روزے میں فرق کیا ہے؟ سابقہ امتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، جی 6 مہینے کے روزے ہوتے تھے، بس اوقات بعض امتوں نے چپ کے روزے رکھ لیے، تو اسلام نے ان روزوں کو حرام قرار دیا۔ ماہ رمضان وہ مقدس ترین مہینہ کہ جس نام کو اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، سبحان اللہ، اور اس کے لغوی معنی جو بیان کیے گئے کہ کسی چیز کو جلا کے اس طرح ختم کر دینا کہ نہ اس کی بو رہے، نہ اس کا نشان رہے، نہ اس کی خاک رہے، تو گویا کہ رمضان یہ وہ مغفرت کا مہینہ ہے کہ جس میں گناہگار جب توبہ کرتا ہے، التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سابقہ امتوں میں روزے موجود تھے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی گئی، ہمارے لیے سحر سے لے کر الی اللیل، رات تک روزے کو واجب قرار دیا گیا، اور پھر اس میں اور بھی احکام سہولتیں دے دی گئیں کہ اگر طاقت نہیں ہے یا کوئی اور مجبوری ہوگی تو وہاں میں استثناءات جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، تو یقیناً اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ نے علماء اکرام کی باتوں کو سنا، جس خوبصورت انداز کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک بڑا اچھا انداز ہے۔ ہم بات کریں گے بریک کے بعد کہ روزے کے مسائل کیا ہیں، سحری اور افطاری کی جو برکات ہیں
ہم ان کو کس طرح زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ حضرت صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سحری کے اور افطاری کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو سادہ انداز میں سمجھائیں کہ جو مسائل ہیں سحری کے اور افطاری کے اس کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، سبحان اللہ، روحانی برکت بھی ہے، جسمانی برکت بھی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق اسی سحری سے ہوتا ہے۔ اہل کتاب کے یہاں افطار ہوا، سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا سو کھا لیا، اس کے بعد آنکھ لگ گئی تو کھانا حرام ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ہمیں سہولت دی کہ افطار سے لے کر طلوع فجر تک کھانا ہمارے لیے روا رکھا، اور پھر اس میں سحری میں اللہ نے ایک روحانی برکت وہ پیدا فرما دی۔ سحری میں ایک اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ سنت ہے کہ اتنا کھایا جائے جتنا انسان ہضم کر سکے۔ واہ، بہت اچھی بات ہے۔ حد سے زیادہ اس اندیشے سے کہ میں نے دوپہر کو کھانا نہیں کھانا اور کھانا ٹھونستا چلا جائے انسان، یہ درست نہیں ہے۔ اور افطار کے وقت میں اتنا کھانا کہ دوپہر کو میں نے نہیں کھایا لہٰذا وہ کمی میں پوری کروں۔ عام دنوں میں انسان ناشتہ کرتا ہے، دوپہر اور رات کا کھانا کھاتا ہے، لیکن رمضان جب آتا ہے تو اس میں 4 وقت کا کھانا، انسان 2 گنا کھانا وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ طے کر لیں اس رمضان میں کہ اپنا ویٹ چیک کریں کہ ہمارا آج وزن کیا ہے اور رمضان جب ختم ہوگا تو کیا وزن ہوگا۔ آپ نے میرا بہت اچھی خیال بات ہے کہی۔ جو پکوڑے اور سموسے، ہم اتنے پکوڑے اور یہ تلی ہوئی چیزیں جس کو ڈاکٹر حضرات بھی منع کرتے ہیں، ہم پورے سال میں اتنے پکوڑے، سموسے اور باقی جو چیزیں ہیں تلی ہوئی خاص طور پہ اتنی کھاتے ہیں جتنی ہم پورا سال نہیں کھاتے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو رمضان میں روزے کا ایک مقصد یہ بھی تو ہے کہ انسان کو کھانے پینے میں اعتدال پر لایا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ روزے کا ایک یہ بھی مقصد ہے، اور انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے اور اسے برداشت کر سکے، روزہ یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن اگر اس خوف سے کہ ہم نے اب کھانا نہیں ہے، ہم نے پینا نہیں ہے، سحری کے وقت میں بھی زیادہ کھایا جائے، افطار میں بھی زیادہ کھایا جائے، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اگر پہلے وزن کم ہے، رمضان کے بعد وزن اتنا ہی بڑھ جائے گا، اور یہ وزن کا بڑھنا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اور اس کا اثر جہاں جسم پہ ہوتا ہے وہاں رات کی عبادت پر بھی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک میں قیام اللیل، نماز تراویح، اس کی تلقین فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ تو جب اتنا کھا لیا جائے گا افطار میں تو پھر رات کو کھڑا ہونا اور رات کی عبادت کرنا وہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے سحری میں بھی اعتدال ہونا چاہیے کھانے میں، اور افطار میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ جو میڈیکل کے مطابق یا جو ہمارے جو مسافر حضرات ہیں ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اور کن صورتوں میں خاص طور بڑھاپے کے اندر جو ہوتا ہے کہ بندہ اگر خود روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی، حضرت صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ دین جو ہے وہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین اعتدال ہے، اور یہ امت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہر ایک معاملے میں اعتدال ضروری ہے۔ بے شک۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ سہولتیں دیتا ہے، واہ۔ آسانیاں پیدا کرتا ہے انسان کے لیے۔ وہ
وہ دشواریاں ختم کرتا ہے، پرابلمز ختم کرتا ہے۔ اللہ نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے۔ اور بھی بڑی آیتیں ہیں، لیکن روزے کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات تو پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ تو یہ ساری بات واضح ہو گئی ہے کہ مسافر کو بھی سہولت دے دی گئی ہے، اور بیمار جس میں سکت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، وہ اس کو بھی رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ بوڑھا جو ہے اگر بیمار نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ پر کسی دوسرے آدمی کو اسی طرح کی غذا سے روزہ رکھوا دے جس طرح خود کھاتا ہے۔ اور مسافر اور بیمار جو ہیں ان کے لیے سہولت دے دی گئی ہے کہ وہ جب تندرست ہوں اس وقت رکھ لیں، یا جب سفر ختم ہو اس وقت رکھ لیں۔ ناظرین، بہت سارے ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں روزے کی حالت میں، جب بندہ کوئی سڑک پر گر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو کوئی بندہ اگر اس کے منہ میں پانی ڈالنا چاہے تو وہ جو ایکسیڈنٹ جس کا ہوا ہوتا ہے زخمی فرد، وہ کہتا ہے کہ میں روزے میں روزہ نہ توڑنا، اور دائیں بائیں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دوسرا تیسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کے منہ میں پانی ڈالو یار۔ جو پہلے بندہ موجود ہوتا ہے جس نے یہ سنا ہوتا ہے اس بندے سے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اب وہ کہہ دیتا ہے، تو ہر بندے کو دیکھیں روزہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور ایک طرف جان کا مسئلہ ہے۔ تو میرا تمام علماء اکرام سے آخری سیگمنٹ میں یہ سوال ہوگا کہ ایسا کوئی حادثاتی واقعہ یا ایسا مرض جس کی وجہ سے کسی بندے کی جان جا سکتی ہو، کیا ایسی حالت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر ہم نے شرعی رہنمائی لینی ہے، اور آپ لوگوں نے اس کا جو جواب ملے اس کو آپ خود بھی ذہن نشین رکھیں، اور اس پیغام کو آپ لوگوں نے آگے بھی پہنچانا ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین یسر ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بڑی بات کلیئر ہے، آیات بھی پڑھی گئی ہیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اسلام نے تو پہلے ہی رخصت دے دی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، پہلی بات تو یہ مسلم۔ اب دو صورتیں بنتی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اس کو روزہ رکھنے سے پہلے سفر یا بیماری درپیش ہے تو چھوڑ دے گا۔ آپ نے جو سوال فرمایا ہے کہ اس نے روزہ رکھ لیا، وہ نارمل حالت میں ہے، گرمی کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے، اب وہ کراچی کی صورت حال، کراچی خاص کے یا گرمی کہیں کے بھی ہو، اندر، تو یہ صورتحال درپیش ہو گئی، تو وہی حکم جو موجود ہے کہ بیماری پہلے عارض تھی یا روزے کی حالت میں، اور ایسی جو صورت آپ نے ارشاد فرمائی ہے، تو یقیناً اسلام تو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یعنی اس حد فلا اثم علیہ تک لے کر جاتا ہے۔ تو اب فیصلہ کیا ہوگا کہ اگر حادثاتی صورت اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بن گئی ہے، تو جو لوگ وہاں موجود ہیں انہیں سب سے پہلے اس کی صورتحال، کنڈیشن، اس کی جو کیفیت ہے اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔ بے شک معمولی ہے یا کوئی ایسا ہے تو ظاہر ہے اس میں اس کو نہیں، اور اگر وہ خود دیکھ رہے ہیں تو فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ خود ہوش میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو ہوش میں ہی نہیں ہے تو شدید تر ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس کو پانی پلائیں تاکہ اس کی طبیعت بحال ہو، پانی کی چھینٹیں بھی ماریں، اس کو پلائیں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ اس وقت ہوش میں ہوتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جناب میں نے روزہ نہیں توڑنا۔ جی، دو صورتیں، ایک تو یہ کہ وہ سب خود سے بڑا اپنے مسئلہ یہ ہوتا ہے اس وقت، ایک تو یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ اس کی تکلیف اتنی شدید نہیں ہے، اس صورت میں فیصلہ ڈاکٹر کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا، وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور اگر وہاں موجود میڈیکل ڈاکٹر فیصلہ کرے کہ نہیں جناب آپ کو جو تکلیف ہے، جو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، اس دیکھیں میں مطلب ابھی وہ مریض جو ہے سڑک پر پڑا ہے، سڑک ڈاکٹر پر بھی پڑا نہیں ہے آیا۔ اور بے ہوش پڑا ہوا، تو سب سے پہلے اس کے اوپر پانی ڈالیں بھی، اس کو پانی پلا کر اس کی زندگی کا تحفظ میرے حساب سے سب سے پہلے ضروری ہے، تاکہ وہ قائم ہو اور اس کے بعد اس ایک روزے کی وہ قضا کر لے۔ جی علامہ صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں اس کے حوالے سے؟ یقیناً اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ شریعت مقدسہ نے قرآن کریم میں یہ واضح حکم دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لا واہ، یکلف نفسا کیا الا بات ہے!
تو لہٰذا اس تکلیف کا تعین خود انسان پہ چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے اس کا معاملہ خدا اور انسان کے درمیان ہے۔ یعنی عام حالات میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ میں بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، یا میری طبیعت کو دیکھ کر ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو میرے لیے وہ حکم ماننا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر مسلمان ہے، وہ غیر مسلمان ہے، وہ کون ہے کون نہیں ہے، مجھے کہا گیا کیونکہ وہ متخصص ہے شعبے کا، لہٰذا اس کی بات میرے لیے حجت ہے، میں نے اس کو مان کے روزہ نہیں رکھنا۔ یہاں تو ایک اضطراری کیفیت آ رہی ہے، حادثاتی جو واقعات ہوتی ہیں اس میں تو خدا معاف کرے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے کہ انسان کی جان چلی جائے۔ اب جہاں خود اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے اور اس وقت میری کیفیت ایسی ہے کہ میں برداشت کر لوں گا، سب کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان خدا معاف کرے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ نکاہت محسوس کرتا ہے یا وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو وہ اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حالت اضطراری حالت ہے۔ جو حضرات موجود ہیں اور اگر کوئی ڈاکٹر موجود ہے وہ اس کی تشخیص کر دیتا ہے پھر تو اور اس پر توڑنا واجب ہو جاتا ہے، نہ کہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس متخصص نے کہہ دیا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تمہاری جان خطرے میں ہے، تو اسلام کہتا ہے حکم واپس، اب تم اس کی بات کو مانو۔ تو لہٰذا ایسے مواقع پر خدا نخواستہ اگر کسی کو حادثہ پیش آتا ہے تو اسے خود بھی اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہوئے روزہ توڑ لینا چاہیے، اس میں مزاحم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اس کے پاس موجود ہے تو یہ سوچ کے کہ ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے، اس کا خون بہہ جا رہا ہے، وہ نکاہت کا شکار ہو رہا ہے، اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو وہ بھی ان کو پانی پلا سکتے ہیں تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ اس لیے کہ اضطراری کیفیت میں صرف اور صرف قضا ہے، اس پر کفارہ تو واجب ہوگا نہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اس طرح باقی اضطراری کیفیات ہیں، عام بیماریاں آ جاتی ہیں اور تکلیفیں آ جاتی ہیں، تو حادثہ ہے اچانک خدا نہ خواستہ شوگر کے مریض موجود ہیں، بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے، ویسے ٹھیک ٹھاک ہے سارا کچھ، اس طرح نہیں برداشت کر سکتے، تو شریعت کہتی ہے جناب تو روزہ واپس، جب کبھی صحت ہو جائے تو روزہ رکھ لینا، مگر نہ فدیہ دینا شروع کر دو۔ لہٰذا ایک انسان کی جان جو ہے اللہ کے ہاں بڑی مکرم ہے، بڑی معتبر ہے، اس لیے کہہ دیا کہ سفر میں نماز بھی قصر ہو جائے گی جو تمہیں تکلیف نہ ہو، اور اس لیے کہا کہ روزہ رکھنا بھی آپ کو معاف کر دیا گیا، اور ایسی کیفیت میں بھی اور زیادہ تمہیں آسانی دے دی گئی تاکہ تم میری اطاعت کر سکو۔ حضرت صاحب آپ اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ دوسرا ساتھ یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حضرت صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جب ڈاکٹر مریض کو کہہ دے کہ روزہ نہ رکھیں اور اس ڈاکٹر کا حکم ماننا واجب ہے، یہ دونوں چیزوں پہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی دیکھیے، اسلام سے، دین سے، روزے سے الحمدللہ کہ اہل ایمان میں ایک بڑی محبت ہوتی ہے اور اپنے روزے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، اسی طرح اپنی جان کا تحفظ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، اپنی جان کا تحفظ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب تک صحت ہے، انسان چل پھر رہا ہے، روزے کے حکم پہ عمل کرے گا، اور جب جان کے لالے پڑ جائیں، انسان بے ہوش ہو جائے اور دوا غذا کے بغیر اس کی زندگی کا بچانا ممکن نہیں ہے، تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت اس کو کھلایا جائے یا وہ خود کھائے، اس کو پلایا جائے یا وہ خود پیے، کوئی گناہ اس پر نہیں ہے، رمضان کی کوئی بے احترامی اس پر نہیں ہوگی۔ اس لیے اس معاملے میں شدت اختیار کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ریسکیو کی جو بات ہو رہی تھی، جی ریسکیو، یہ حضرات یہ اس قوم کے بڑے خادم ہیں اور ان کا کام نہایت ہی قابل قدر ہے، ان کے لیے یہ درست ہے، بلکہ کار ثواب ہے کہ ایک انسانی زندگی کو بچاتے ہیں، اور ایسی حالت میں جب کہ انسان بالکل بے سہارا پڑا ہوا ہے اور اسے اپنا ہوش نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اسے پانی دینا، اسے فرسٹ ایڈ فراہم کرنا، یہ تو بڑی خدمت ہے اور یہ ان کو کرنا چاہیے، اور اس میں گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ثواب ہے۔ جو پبلک وہاں موقع پہ پہنچتی ہے، دیکھتی ہے ایمبولینس نہیں آئی، اس حوالے سے بھی تھوڑا ان کے لیے جو حضرات وہاں پر موجود ہیں دائیں بائیں، انہیں بھی اس بارے میں آگہی ہونی چاہیے کہ اس موقع پر سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسانی جان بچائی جائے۔ انسانی جان کا بچانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، لہذا اس بارے میں کسی طرح کے وہم میں مبتلا ہونا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ جی حضرت صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، اسلامی جو انسانی جان بچانا جو ہے وہ تو فرض ہے، اور جیسے کہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے
کہ انسانی جان، ایک انسانی جان کو بچانا از روئے قرآن اس طرح ہے جیسے پوری انسانیت کی جان کو بچایا گیا. تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے. تو یہ کہیں بھی نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ بھئی روزہ جو ہے اگر کوئی مر رہا ہو تو وہ روزہ نہیں توڑے گا اور اس پر جمع رہے گا تو وہ جام شہادت حاصل کر جائے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی میری جان جا رہی ہے تو پھر وہ روزہ نہیں توڑتا تو ایک طرح کی وہ خودکشی کے زمرے میں آ جائے گا. اللہ اس یہ ہے بات. یہ اس لیے جان بچانا جو ہے نا، انسانی جان کا تحفظ، اس کو بچانا اس کے اوپر خود بھی فرض ہے صحیح. اور وہ ان کی یہ ذمہ داری ہے 100% کہ وہ لوگوں کی بات نہ مانے. ان کی جو ڈیوٹی ہے اور جو خدا کی طرف سے بھی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی ہے اور انسانیت کا فریضہ بھی ہے، وہ اس کو پوری ذمہ داری سے ادا کریں اور ہر صورت اس کی جان بچائیں. اس کا ثواب ان کو اتنا ہے کہ بھئی جتنا پوری انسانیت کی جانوں کو بچانے کا ثواب ہے. ماشاءاللہ. ناظرین، یہاں ہم علماء کرام سے اجازت لیں گے اور جو یہاں ایک متفقہ اپیل انہوں نے کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پروگرام کے آخر میں آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا موقع ملے گا. جائیے گا کہیں نہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں. متفقہ طور پر تمام علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ روزہ انسان کے اندر قوت برداشت پیدا کرتا ہے. روزے سے انسان کے رویوں میں بہتری آتی ہے. روزہ سے انسان کی سوچوں میں امن رواداری پیدا ہوتی ہے. روزے سے انسان کے اندر مثبت خیالات جنم لیتے ہیں. علماء کرام نے کہا ہے کہ ایسا مرض جس سے جان جانے کا خدشہ ہو یا ایسا ایکسیڈنٹ جس سے بندے کی موت واقع ہو سکتی ہو، ایسی صورتحال میں شرعی طور پر روزہ توڑنا ضروری ہے اور ایسی صورتحال میں روزہ نہ توڑنا گناہ ہے. جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے اسی طرح جان بچانا بھی فرض ہے. پروگرام کے آخر میں شمائلہ رانا صاحبہ نعت رسول مقبول پیش کریں گی. میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو. میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو. سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو. سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو. مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر
مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو۔ حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو۔ یقیناً تیری رحمتوں نے سنبھالا، جی ہاں ہاں سنبھالا، میں جب بھی گرا ہوں نگاہ کرم ہو، میں جب بھی گرا ہوں نگاہ کرم ہو، میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ